अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से होता है और इस उन्वान से मुख्तलिफ़ जो बहूस है महदवियत के उन्वान से कोशिश कर रहे हैं कि उलमाए किराम को भी आपकी खिदमत में लाया जाए और उनके कलाम से भी मुस्तफ़ीद हो सके और बंदे हकीर भी आपकी खिदमत में मुतवातिर और बराबर इस उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरह अनबिया की आयत नंबर 105 बहुत अजीब आयत है। यानी कुल कुरान जो मौजज़ा है हर आयत में, लेकिन महदवियत के उन्वान से ये आयत बड़ी अजीब है। यानी अगर इसी आयत के ऊपर इंसान गौर व फ़िक्र करे तो यकीनन जो फ़लसफ़ा इंसानियत है, खिलकत इंसानियत का जो फ़लसफ़ा है वो मुकम्मल तौर पे इंसान के समझ में आ जाता है। और हत्ता वो उम्मीद, चूँकि इंसान ज़ाहिर है ज़िंदा है तो उम्मीद के ऊपर ज़िंदा है, वगरना रात में इंसान सोया है, अगर उसको उम्मीद नहीं होगी कि कल जो है वो सुबह भी होनी है तो वो कोई उठेगा, उठ ही नहीं सकता। हर शख्स उम्मीद के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहा है। हर शख्स कोई ना कोई उम्मीद, कोई ना कोई सहारे को लेते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है। वगरना अगर इस तरीके से इंसान जो है वो बग़ैर किसी हदफ, बग़ैर किसी चीज़ के अगर इंसान रह जाए, ना कोई हदफ है, ना कोई मकसद है, ना कोई और चीज़ है, तो यकीनन ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है उनकी। तो या तो फिर अगर वो बग़ैर हदफ के ज़िंदगी कोई शख्स गुजार रहा होगा तो यकीनन वो सालिमुल अक़ल तो नहीं हो सकता। ये बात तो पक्की है ना। इंसान जो है वो अक़ल से फिर वो आकिल इंसान नहीं हो सकता अगर वो शख्स जो है बग़ैर किसी हदफ की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस आयत करीमा में बहुत ही सोचने वालों के लिए बड़ी गुफ्तगू है और इंसान को एक उम्मीद फराहम हो जाती है। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने बेशक, जब हमने ये वलक़द कतबना क़द जब सूरह क़द जब फ़ेल माजी के ऊपर दाखिल हो जाए तो यकीनन माना जो है वो ख़तमियत का माना देता है। यानी जिसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि इस चीज़ में कोई शक नहीं है, इस चीज़ में कोई शुबहा नहीं है, बिला तरदीद, इस किस्म के माने पैदा हो जाते हैं। ताकीद का माना आ जाता है और ताकीद के इस उन्वान से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि यानी हतमियत का माना उसमें आ जाता है। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने जो है ज़बूर में भी लिख दिया बाद ज़िक्र, ज़िक्र से पहले। ज़िक्र से मुराद जो है वो तौरात, तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद, जो ज़िक्र से मुराद है वो तौरात है। यानी ज़बूर से पहले तौरात जो किताब है, जो अज़ीम किताब है, आसमानी किताब है, कुतुब समाविया में से ये किताब जो तौरात है, हत्ता ज़बूर, फिर ज़बूर से पहले तौरात में भी मैंने इसको रकम कर दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अन्नल अर्ज़ा यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि ऐसे ये जो ज़मीन है, ज़मीन किसी वारिस उनके लिए जो होगा वो इबादे सालिहून, अल्लाह के नेक बंदे जो है वो ज़मीन के वारिस होंगे। ज़मीन के वारिस होंगे का तर्जमा तो मैं कर रहा हूँ, हालांकि फ़ेल मुज़ारे जो है वो हाल और इस्तिक़बाल दोनों के ऊपर दलालत करता है। यानी दर हकीकत आज भी जो है सालिहीन जो है वो इस ज़मीन के वारिस है। तर्जमा सही यही है, इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये है कि जिस तरीके से हुज्जत गैबत के पर्दे में है, उसी तरीके से ये इर्स भी गैबत में है। हालांकि ये एक चीज़ पक्की बात है। आप खुतबा शकिया को जाके पढ़ लीजिए, वहाँ जो हज़रत के जुमले है, साबित ये होता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता जब तक हुज्जत जो है वो हुक्म न कर दे। लेकिन चूँकि आपको एहसास नहीं हो रहा, ये इम्तिहान का दौर है और एक ऐसा ज़माना है कि जहाँ पर इंसान जो है वो बेबस है और
وقت کے جو امام ہے وہ پردہ غیبت میں ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب مراحل جو ہے وہ مشکل مراحل ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس عنوان سے وہ ورثہ بھی بھئی اس کو آپ اس طریقے سے ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ایک قادر مالک ہے کسی زمین کا، اس نے وہ زمین جو ہے مالک وہی ہے، چاہے جس ٹائم چاہے اس کو تسلط میں لے سکتا ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے، ظالمین اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے کام کر رہے ہیں۔ تو زمین کی بھی یہی حالت ہے، وارث جو ہے وہ اس کا آج بھی ہے اور پھر رہے گا بھی صحیح۔ حضرت صاحب العصر و زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف حدیث میں یہ وارد ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہیں ہوگی تو وہ جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، حتیٰ زمین جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا ان کے اہل کے ساتھ۔ جو زمین کے اہل ہے وہ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے جو مثال دی کہ ایک طاقتور بادشاہ ہے، ایک طاقتور مالک ہے، ایک طاقتور جس کو جو بھی آپ کہیں وہ ہے، زمین اس کی ہے، مملکت اس کی ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہے، اور کچھ ظالمین جو ہے وہاں پر ظلم کے کام کر رہے ہیں، شراب کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، دوسرے کام ہو رہے ہیں، اور بہت سارے گناہ کے کام جو ہے وہاں پر ہو رہے ہیں۔ کر سکتا ہے لیکن امتحان کے طور پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ چلے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے کہ جو آج جو ہے وہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی کون ہے تم میں سے جو نیک عمل کرتا ہے۔ وہی والی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ملک جو ہے وہ کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ملک جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، پورا ملک، پورا جتنی بھی خلائق ہے جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ موت اور حیات کو خلق کر دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو نیک عمل انجام دیتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ غیبت حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ملک جو ہے وہ اللہ کے نیک صالحین بندوں، اللہ کے ہاتھ میں نہیں، نیک صالحین بندوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کون کیا کرنا چاہ رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہے لوگ۔ تو یہ در حقیقت آیت جو ہے یہ خود موت اور حیات کے عنوان سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک طریقے سے جو ہے اس کو یہاں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ جو بھی ہے آپ کریں، اندازہ بعد میں ہو جائے گا کہ کون ہے تم میں سے جو نیک عمل انجام دیا کرتا تھا، کون ہے صالحین اور کون ہے کافرین، کفر کون کرتا ہے اور کون وہ ہے کہ جو ایمان پر جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو اہل ایمان ہے ان کے لیے بھی اتمام، ان کے اوپر بھی تمام ہو جائے کہ کل کو کوئی یہ کافر نہ کہہ سکے کہ آپ نے اگر کہیں ہمارے پاس ایسا کوئی موقع ہوتا تو ہم بھی ایمان لے آتے۔ تو آج جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ جو ہے آپ گمراہ ہے، آپ کی گمراہی جو ہے پکی ہے۔ انسان اگر نفس کی ایک چیز بہت ضروری ہے جس کو سمجھا جائے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے مختلف کام انجام دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ تو بہرحال اچھی ہے ان کی زندگی، اور وہ جو ہے جاہل چونکہ نہیں ہے تو برائی کی طرف بھی نہیں جاتے۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دے، اللہ ہدایت کر دے گا۔ بہت واضح ہے یہ چیز، نہایت ہی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص نفس کی اطاعت کرنا چھوڑ دے، اللہ جو ہے وہ ہدایت کر دے گا۔ اصل یہ مسئلہ تو نفس سے اٹکا ہے نا، یہ نفس کی وجہ سے ہماری ہدایت نہیں ہو پا رہی۔ ہم جو ہے وہ نفس کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے نفس کو چھوڑ دے تو اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جو ہے وہ جو مومنین ہے آخر کار وہی فلاح پر ہوں گے اور انہی کے لیے کامیابی ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ یقیناً ناکام ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اصل آخر خاتمہ بالخیر مومن کا یہ ہونا ہے، جو فاسق اور فاجر اور کافر ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ
جو کفار ہے بہرحال وہ انسانیت کے ہم سے زیادہ قریب ہے، تو بہت سارے حالات جو ہے نا وہ اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ لوگ صرف منہ کے جو ہے یہ رسول اللہ کے دور میں بھی ایسی ہوا کرتے تھے کہ یہ خود جو ہے جو منافقین اور کافرین تھے بظاہر اپنے آپ کو بہت اچھا وہ کرتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے جو ان کا نفاق ہے جب ان کو موقع ملتا تھا تو یہ سب سے بڑے ظالم اور گمراہ نظر آتے تھے۔ آج بھی وہی حالات ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس عنوان سے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے غیبت امام میں۔ غیبت امام میں دیکھیں، ایک مومن اللہ نے اس کو منفرد خلق کیا۔ منفرد خلقت کی وجہ کیا ہے؟ منفرد خلقت کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خود جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی معروف حدیث ہے کہ مؤمنین المؤمنون من نوری، اس قسم کی بھی ایک حدیث ہے، مومنین ہمارے نور میں سے ہے، یعنی جو اہل ایمان ہے یہ ہمارے نور میں سے ہے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ ہماری طینت سے یہ خلق ہوئے ہیں، ان کی جو ظاہری وجود ہے جو خاکی وجود میں ہے یہ بھی ہمارے طینت سے جو بچی ہوئی مٹی ہے اس سے یہ لوگوں کو خلق کر دیا۔ یعنی مومن جو ہے وہ ہے ہی ایک منفرد طریقے سے ان کی خلقت ہوئی ہے، اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی نہیں ہے کہ مومن کو وہاں سے منفرد ہو کے بھیجا اور پھر اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال ایمان پر رہنا، ہر بچہ ایمان پر اللہ نے پیدا کر دیا ہے، ایمان تو سب کے پاس ہے، لیکن وہ اللہ کو چونکہ علم ہے نا کہ یہ ہونا کیا ہے، تو بعد میں یہ ہے کہ ایمان اگر ایک مومن ہے تو مومن دوسرے شخص سے فرق ہونا چاہیے، سب سے مہم چیز یہ ہے۔ یہ جو حدیث بارہا پڑھا جاتا ہے نا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا شیئا، ہمارے لیے جو ہے وہ ایمان کے سبب بنو، نہ یہ کہ ہمارے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہ نہ کہے کوئی غلط کام آپ کر رہے ہو، کہتے یہ علی کا شیعہ ہے مثلا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، یہ ایسا کوئی نہ کہتے۔ اگر ایسا کہے گا نا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ منفرد طریقے سے جو مومن ہے ہر جگہ پر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری زمانہ غیبت میں یہ ہے کہ یہ مومن دوسرے لوگوں کے بنسبت جو ہے بردبار ہو۔ ظاہر ہے کہ بردباری کے لیے بھی پھر جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومن سب سے زیادہ زحمت کش ہوتا ہے، زحمت اٹھانے والا ہوتا ہے۔ مومن جو ہے وہ ہر چیز میں زحمت اٹھاتا ہے۔ دوسرا جو غیر مومن ہے فرق اس کا یہ ہے کہ وہ زحمت نہیں اٹھاتا۔ ایک شخص نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، پھر اپنی اسی نقطے پر میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مولا حج پر گیا ہوا تھا میں اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے، اہل البیت کی ولایت یہ چونکہ تعلیمات میں سے ہے ہماری، تو آیا زیارت کے لیے۔ امام نے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیا اعمال انجام دے رہے تھے؟ تو اس نے کہا بہت اچھا سفر ہمارا گزرا الحمدللہ، اور ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی خدمت کی ہے ہم نے لوگوں کی۔ تو کہا کہ ہاں کون تھے ساتھ میں؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص تھے ہمارے پاس اور بہت ہی مومن انسان تھے، ہمیشہ جو ہے صلات پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور ہم جو ہے اس کی خدمت کرتے تھے۔ امام نے سوال کیا کہ آپ خدمت کرتے تھے؟ اس نے کہا ہم خدمت کرتے۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، وہ صرف اور صرف عبادات کو انجام دیا کرتا تھا۔ تو امام نے وہاں پر فرمایا کہ یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہے نا وہ اپنے بوجھ کو کسی دوسرے کی کندھوں پہ نہیں ڈالتا۔ ایمان کا اہل ایمان کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری، اپنے بوجھ کو کسی اور کے کندھوں پہ ڈالیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نادار ہے، کر نہیں سکتا نا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اور چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے دوسرے کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ مومن ایسے لیٹنے والا نہیں ہوتا، لیٹنے والا شخص مومن نہیں ہوتا۔ بیوی بچے جو ہے وہ ضرورت مند ہے، صاحب جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی کس لیے بیٹھے ہیں آپ یہاں پہ؟ کام کے لیے جائے، کوشش کرے کام پر جائے۔ زمانہ غیبت میں یہی تو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے بنسبت منفرد ہو سکے۔ شخص جو ہے وہ کر ہی نہیں رہا، اٹھ ہی نہیں رہا، تو یہ اگر آپ کو اپنے آپ کو اس نماز اور روزے کے اوپر اگر اپنے آپ کو آپ اہل ایمان میں سے قرار دے رہے ہو نا جی، یہ غلطی کر رہے ہو آپ۔
آپ کا تعلق جو ہے یہ آپ کا تعلق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ان شیعوں میں سے اور ان اعوان اور انصار میں نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز یہ، ایمان، اہل ایمان، مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ جوہد کرنے والا ہوتا ہے، ہر چیز میں جوہد کرتا ہے۔ تعلیمی معیار میں سب سے زیادہ پڑھتا ہوگا، تعلیمی معیار میں سب سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا، اپنی کوشش کرتا ہوگا، پڑھتا رہے۔ کسی اور کام میں ہوگا سب سے بڑا ایماندار ہوگا، سب سے بڑا ایماندار۔ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اس میں کمی کریں گے کام میں، مومن کمی نہیں کرے گا، وہ اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دے گا۔ اہل ایمان یہ ہے۔ ہم لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے جو نماز واجب کی ہے ہم سے تو وہ وقت میں نہیں پڑھی جا رہی، بڑا مشکل ہو جائے گا مرحلہ۔ یہ اس قسم کے اہل ایمان کے یہ صفات نہیں ہوتے۔ اہل ایمان کے صفات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ ہر چیز میں دوسروں سے آگے ہوتا ہے، دوسروں سے آگے ہوگا۔ عاشورے کے لیے جو خطاب فرمایا تھا مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی شیرازی حفظہ اللہ تعالی نے، انہوں نے اس میں اس نقطے کو بیان فرمایا تھا، حدیث سے انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر ایک گھر میں مثلا 5-6 لوگ ہیں نا، ان 5-6 لوگوں میں بھی جو بیٹی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں سے سب سے زیادہ عمل خیر انجام دینے والی ہو۔ اگر بیٹا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بہن، والدین، اپنے دادا، نانا، ان سے زیادہ خیر کرنے والا ہو۔ یہ اہل ایمان یہ ہے، اہل ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے ہم ان کے اعوان و انصار میں سے ہوں گے، تو آپ کے اعمال، آپ کے اندر جوہد ہی نہیں ہے، بیٹھ جائے گا، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی بیٹھ جائے گا، کہے گا آج جو ہے یہ باہر جانا بڑا مشکل ہو جائے گا چونکہ کہیں ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اور یہ اہل ایمان ان چیزوں سے نہیں گھبرایا کرتے۔ صحت کے تقاضے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تو ہے جس کی ساری زندگی جو ہے وہ پیسوں میں اور احتیاطوں میں اور ڈاکٹرز کے پاس رجوع کرنے میں گزرے، اور زندگی میں 50 سال نہیں جی سکے، مر گئے۔ یہ موت ایسی نہیں ہوتی۔ احتیاطی تدابیر وہ ہر عاقل آدمی کرتا ہے، جو بھی ایک ممکنہ احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں، ممکنہ، غیر ممکنہ کے لیے نہیں ہوتا کہ انسان اپنا ہدف یہ لگا دے کہ میں اپنی صحت کا خیال ہی رکھنا ہے۔ صحت کا خیال ایسے رکھو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ صبح کی نماز کے لیے بھی آپ کو نہیں اٹھنا پڑے گا۔ سردی ہوتی ہے، بستر سے اٹھو گے تو سردی لگ جائے گی، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی گویا یہ ہے کہ جد و جہد خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے، اپنے آپ کی آمادگی کے لیے یہ تدابیر ضروری اور لازمی ہے کہ انسان یہ کرے۔ بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا کہ خود چونکہ کام کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے یہ سب چیزیں۔ بھئی ہر اذیت والی چیز کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ ہر اذیت کرنے والی چیز کو، جو بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے، وہ سب حرام ہے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ حرام ہے۔ عام چیزوں میں جو کہ غیر ضروری چیز ہے، انتہائی غیر ضروری چیز ہے، پھر بھی شریعت نے جو ہے اس کو حرام تو قرار نہیں دیا، حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ ہے کہ جب نقصان دے گا پھر حرام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ کو نقصان دینا، اب یہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام پر بعض جو جوہد کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام یا باقی عزاداریوں، احیاء عزاداری اہل البیت علیہ السلام کو کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کام نہ کرو، یہ ضرر ہے۔ جسم کے لیے ضرر ہے تو سینے پر ہاتھ مارنا بھی ضرر ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہاتھ مارو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دل کے دھڑکن کے لیے اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ کرو پھر۔ ہر چیز کے اوپر اگر اشکال ہے تو آپ پھر ایسا کریں، جا کے ڈاکٹر کے پاس ہی آپ رابطے کرتے رہیں، یہ تو پھر نہیں ہوگا۔ بلکہ صبح کی نماز کے لیے جیسے میں نے عرض کر دیا، یا نماز تہجد جو بڑا ثواب ہے اس کے لیے بھی پھر آپ سے نہیں اٹھا جائے گا، چونکہ بستر سے اٹھو گے ظاہر سی بات ہے سردی لگنے کا خطرہ تو ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ سب کے سب وہ امور ہے کہ جہاں پر انسان، ایک انسان مومن
جد و جہد کرنے والا ہوگا۔ تو یہ جو ابتدائی میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ نے اس زمین کے لیے وارث قرار دیے، یقیناً اہل ایمان ہی اس زمین کے وارث ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ یرثھا اسم سے آ جائیں گے سب کے سب، لیکن یہ ہے کہ اب مومن جو ہے وہ کس عنوان سے جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں یہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا مومن کا میراث ہے۔ انسان جو ہے وہ تکالیف کو اگر برداشت نہیں کرے گا، ایک مومن تکالیف سے گھبراتا ہے تو پھر دوسرے لوگ تو وہ تو پھر زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جہاں پر مشکل پڑی ہے نا وہاں پر مومنین نے سامنا کیا ہے مشکل حالات میں۔ تو اگر یہ مشکل حالات کے ہم جو ہے وہ اس پر اگر چھوٹا سا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ہماری ایمان کو بھی ساتھ لے کے گیا، تھوڑی سی غربت ہو گئی، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ سے شکوہ کرتے رہے، آخرکار یہ کہ ایمان سے ہی خارج کر دیا ہم نے۔ چھوٹا سا، یعنی ہماری اتنی وہ ہے کہ تھوڑے سے غریب ہو گئے نا، پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، بچے کے لیے فیس نہیں دے سکتے کہ ان کو اسکول میں بھیج دیں، تو ہم جو ہے وہ ایمان سے جو ہے بس ایمان ہمارا ختم۔ گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے، ایمان ہمارا ختم۔ جوہد نہیں ہے ہمارے اندر کوشش نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر ہم کر نہیں سکتے۔ تو یہ جو صبر، حضرت امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، ما احسن انتظار الفرج، کس قدر ما احسن الصبر بالانتظار الفرج، کس قدر بہتر ہے کہ انسان امام کا انتظار کرے صبر کے ساتھ۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ، اور وہ ہے کہ کس قدر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کس قدر یہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کرے صبر کے ساتھ۔ یہ صبر جو ہے وہ یہی کوشش کا نام ہے، یہی صبر جو ہے یہ تحمل کا نام ہے۔ انسان تحمل کرتا ہے مشکلات کو، تو تب جب بیماری انسان کے اوپر آتی ہے، انسان میں تحمل ہونا چاہیے۔ آپ ایک مومن ہے، اگر آپ جو ہے وہ وہی کام جو دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں، آپ بھی وہی شروع کر دیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن اور غیر مومن میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ تو اصل آج جو ہماری گفتگو تھی، انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم بھی صابرین میں سے ہو جائے اور ان امور میں جو ہے وہ پکے ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہمارے مولا اور آقا حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی ان کے اعوان اور انصار میں سے شامل ہو جائے، اور کم از کم جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں ہو کہ اگر ہمارے وقت کے امام تشریف لائیں تو بنے ہو۔ اصل میں انسان کو اپنے آپ کو بنانا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے انسان بن جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے تہذیب اور تہذیب نفس کے حوالے سے کوشش کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس عمر میں موفق ہو جائے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔